मिकाल, काजी साहब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। दस्तखत करो बेटा। बीजान की रौबदार आवाज ड्राइंग रूम की खामोशी में गूंजी। ड्राइंग रूम में एक अजीब सी बोझल खामोशी छाई हुई थी। ऐसी खामोशी जो किसी गहरे शोक का पता दे रही थी। मिराल सफेद जोड़े में सिमटी सर झुकाए सोफे के एक कोने में बैठी थी। उसके चेहरे पर किसी किस्म का कोई तासुर नहीं था, बस आंखें सुरख थी, जिनमें अपने बाबा के बिछड़ने का दुख जम सा गया था। मिकाल के वालिदैन सालों पहले एक कार हादसे में इंतकाल कर चुके थे और भी जान ही उस घर की वाहद सरबराह थी। दोनों तरफ मिराल का भी इस दुनिया में अपने बाबा के सिवा कोई नहीं था और उनके अचानक इंतकाल के बाद वो बिल्कुल तनहा रह गई थी। बीजान ने मिराल को तनहा छोड़ने के बजाय अपने पोते मिकाल शाह से उसका निकाह पढ़वाने का फैसला किया था। काजी साहब ने निकाह रजिस्टर मिकाल शाह के सामने किया तो उसने पेन को इतनी सख्ती से पकड़ा कि उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए। मिकाल ने एक सर्द और गजबनाक नजर अपने सामने बैठी उस सादी सी लड़की पर डाली और फिर गुस्से से दांत पीसते हुए निकाहनामे पर दस्तखत कर दिए। उसने पेन इतनी जोर से चलाया था कि कागज फटते फटते बचा। वो बिना कोई बात किए काजी साहब या बीजान की तरफ देखे बगैर झटके से उठा और अपने कमरे की तरफ चला गया। रशीदा मिराल बेटी को उसके कमरे में ले जाओ। बीजान ने पास खड़ी पुरानी मुलाजमा को हदायत दी और खुद गहरी सोच में गुम हो गई। रशीदा ने आगे बढ़कर नरमी से मिराल का हाथ थामा। बीबी जी आए चलें। मिराल खामोशी से उठी और रशीदा के साथ चलने लगी। निकाल के कमरे का दरवाजा खुला तो अंदर वो पहले से मौजूद था। उसका कोट बेड पर बेतरतीबी से पड़ा था और वो खुद खिड़की के पास खड़ा सिगार पी रहा था। रशीदा मिराल को अंदर छोड़कर जल्दी से बाहर निकल गई, क्योंकि वो छोटे साहब के गुस्से से बखूबी वाकिफ थी। मिराल ने धड़कते दिल के साथ कदम अंदर रखा तो मिकाल एक झटके से पलटा। उसकी आंखों में शदीद तहकीर और गुस्सा था। तुम्हें क्या लगता है कि इस कागज के एक टुकड़े पर दस्तखत करके मैं तुम्हें दिल से अपनी बीवी मान लूंगा? उसकी भारी और कड़वी आवाज कमरे की खामोशी को चीरती हुई गूंजी। मिराल ने सर उठाकर उसे नहीं देखा, बस खामोशी से अपनी जगह खड़ी रही। उसका यह सुकून मिकाल को मजीद मुश्तिल कर रहा था। बीजान की जिद और उनके जज्बाती फैसलों के आगे मैं मजबूर था, मगर इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि गांव से आई एक अनपढ़ और जाहल लड़की को मैं अपने स्टेटस और अपनी जिंदगी में जगह दूंगा। मैं इस मुल्क की सबसे बड़ी मीडिया और पीआर एजेंसी का मालिक हूँ। मेरी एक क्लास है, मेरा एक सर्कल है, जहां तुम जैसी लड़की का कोई काम नहीं। इस कमरे के इस सोफे तक तुम्हारी हद है। मेरी जिंदगी और मेरे मामलात से दूर रहना। मुझसे किसी किस्म की कोई उम्मीद वाबस्ता करने की जरूरत नहीं है। मिकाल ने इंतहाई रौनक से कहा और फिर उसकी तरफ पीट करके दोबारा खिड़की से बाहर देखने लगा। मिराल ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप सोफे की तरफ बढ़ी और उस पर बैठ गई। इस वक्त उसका अपना दुख ही इतना बड़ा था कि मिकाल की ये कड़वी बातें उसे मजीद कोई तकलीफ नहीं दे पा रही थी। उसने खामोशी से सर सोफे की पुश्त से टिका दिया और थकी हुई आंखें मूंद ली। उस तलख रात के बाद दिन गुजरने लगे। घर का माहौल शदीद खिंचाव का शिकार था। मिकाल ने मिराल को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर रखा था। वो उसे अपने घर की मुलाजमा से ज्यादा कोई अहमियत नहीं देता था। एक सुबह नाश्ते की मेज पर बीजान और मिराल बैठी थी। मिराल खामोशी से बीजान को उनकी दवाइयां दे रही थी कि मिकाल तैयार होकर सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसकी नजर जैसे ही मिराल पर पड़ी, उसके माथे पर शदीद बल पड़ गए। रशीदा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मेरा नाश्ता मेरे स्टडी रूम में भिजवा दिया करें। मुझे सुबह सुबह अपना मूड खराब करने का कोई शौक नहीं है। मिकाल ने मिराल को नजरअंदाज करते हुए मुलाजमा पर गुस्सा उतारा। तुम्हें तमीज से बात करनी चाहिए मिकाल। ये मेज सबके लिए है और तुम यहीं बैठकर नाश्ता करोगे। बीजान ने रौबदार लहजे में टोका। बीजान, मैं एक ऐसी लड़की के साथ एक मेज पर बैठकर खाना नहीं खा सकता जिसे कांटा और छुरी पकड़ने का शऊर तक न हो। मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि मैं उसे तहजीब सिखाता फिरूं। मिकाल ने हिकारत से मिराल की तरफ देखा, जो खामोशी से चाय का कप बीजान के आगे रख रही थी। उसने कोई तलख रद्द-ए-अमल नहीं दिया, बस खामोशी से अपनी कुर्सी से उठी और किचन की तरफ चली गई ताकि मिकाल आराम से नाश्ता कर सके।
میکال اسے جاتا دیکھ کر تنزیہ مسکرایا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ میرال نے خود کو گھر کے کاموں اور بی جان کی خدمت تک محدود کر لیا تھا۔ وہ میکال کے سامنے کم ہی آتی تھی اور اگر کبھی سامنا ہو بھی جاتا تو وہ اسے نظر انداز کر کے گزر جاتی۔ ایک دوپہر میکال غصے میں بھرا ہوا آفس سے جلدی واپس آ گیا۔ اسے کسی اہم میٹنگ کے لیے ایک پرانی فائل چاہیے تھی جو اسے مل نہیں رہی تھی۔ وہ اسٹڈی روم میں ہر چیز الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ یہ گھر ہے یا کوئی کباڑ خانہ؟ کوئی چیز اپنی جگہ پر نہیں ہوتی۔ رشیدہ کہاں مر گئے سب؟ وہ زور سے چلایا۔ اسی وقت میرال اسٹڈی روم کے دروازے پر نمودار ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک نیلی فائل تھی۔ اس نے وہ فائل خاموشی سے میکال کی طرف بڑھا دی۔ یہ کیا ہے اور تم میرے اسٹڈی روم میں کیا کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ میری چیزوں کو ہاتھ مت لگایا کرو۔ میکال نے غصے سے فائل اس کے ہاتھ سے جھپٹتے ہوئے کہا، یہ وہی فائل ہے جو آپ ڈھونڈ رہے تھے۔ کل جب آپ کام کر رہے تھے تو یہ صوفے کے نیچے گر گئی تھی۔ میں نے بس اسے اٹھا کر میز پر رکھ دیا تھا۔ میرال نے انتہائی پرسکون اور دھیمے لہجے میں جواب دیا اور واپس پلٹ گئی۔ میکال چند لمحوں کے لیے کھڑا اسے دیکھتا رہا اور بڑبڑاتا ہوا باہر نکل گیا۔ شادی کو پورا ایک مہینہ گزر چکا تھا۔ اس ایک مہینے میں میکال شاہ اور میرال کے درمیان سرد مہری کی ایک ایسی دیوار کھڑی ہو چکی تھی جسے گرانا بظاہر ناممکن لگ رہا تھا۔ آج رات میکال کی کمپنی ایک بہت بڑی کارپوریٹ پارٹی ہوسٹ کر رہی تھی جس میں فرانس سے آئے ہوئے اہم کلائنٹس کے ساتھ ایک تاریخی ڈیل سائن ہونی تھی۔ دوپہر کے وقت میکال لاؤنج میں کھڑا فون پر اپنی پی آر ٹیم سے بات کر رہا تھا۔ مجھے آج رات کی پارٹی میں کوئی کمی نہیں چاہیے۔ میڈیا کوریج بہترین ہونی چاہیے اور مسٹر پال کی مہمان نوازی میں کوئی کسر نہ رہے۔ میکال نے سختی سے ہدایات دی اور فون بند کر دیا۔ وہ مڑنے ہی لگا تھا کہ سامنے بی جان کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر وہی پرانا رعب اور فیصلہ کن تاثر تھا۔ تیاریاں تو تم بہت شاندار کر رہے ہو میکال، مگر آج رات اس پارٹی میں تم اکیلے نہیں جاؤ گے۔ میرال تمہارے ساتھ جائے گی اور تم اسے اپنی بیوی کی حیثیت سے میڈیا اور اپنے کلائنٹس کے ساتھ متعارف کرواؤ گے۔ بی جان نے دو ٹوک الفاظ میں جواب کیا، کیا بی جان، آپ جانتی ہیں کہ آج رات کون لوگ آ رہے ہیں؟ ملک کی سب سے بڑی ایلیٹ کلاس اور فرانسیسی بزنس مین۔ میں اس لڑکی کو وہاں کیسے لے جا سکتا ہوں؟ میکال غصے سے اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ مجھے پتا ہے میں کیا کہہ رہی ہوں میکال، ایک مہینہ ہو گیا ہے اس شادی کو۔ تمہارے بزنس سرکل میں اور میڈیا میں افواہیں اڑ رہی ہیں کہ میکال شاہ نے شادی کر لی ہے مگر وہ اپنی بیوی کو چھپا رہا ہے۔ یہ تمہاری اپنی پی آر کمپنی کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ غیر ملکی کلائنٹس فیملی ویلیوز کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ اگر تم انہیں یہ تاثر دو گے کہ تمہاری ذاتی زندگی مجھ سے حکم نہیں ہے تو وہ تم پر بزنس میں کیسے اعتبار کریں گے؟ بی جان نے انتہائی ٹھوس دلیل دی۔ مگر بی جان، میں انہیں کیا جواب دوں گا کہ میری بیوی ایک ان پڑھ اور جاہل لڑکی ہے جسے لوگوں کے سامنے دو لفظ بولنے نہیں آتے، اور وہ وہاں جا کر کوئی بیوقوفی کرے گی اور میری ساری محنت پر پانی پھر جائے گا۔ میری مارکیٹ میں ایک ریپوٹیشن ہے، یہ اسے بھی خاک میں ملا دے گی۔ میکال نے بے بسی اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کہا، وہ میری پسند ہے اور اس گھر کی عزت ہے، وہ کوئی تماشا نہیں بنائے گی۔ میں نے فیصلہ سنا دیا ہے، میرال آج رات تمہارے ساتھ جائے گی۔ اب اور کوئی بات نہیں سننی مجھے۔ بی جان نے اپنا حتمی فیصلہ سنا دیا۔ میکال غصے سے دانت پیس کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے، لے جاؤں گا، مگر یاد رکھیے گا بی جان، اگر اس نے وہاں میری ذرا سی بھی بے عزتی کروائی تو میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میکال غصے سے کہتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ اگلی رات پارٹی کا اختتام بہت شاندار تھا۔ شہر کا سب سے بڑا اور پرتعیش ہوٹل بک کروایا گیا تھا جہاں میڈیا، پی آر نیٹ ورک اور کارپوریٹ دنیا کے نامور لوگ موجود تھے۔ میکال شاہ ایک سیاہ رنگ کے مہنگے 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا، جبکہ میرال نے بی جان کے کہنے پر ایک انتہائی نفیس، سادہ مگر باوقار سا سیاہ لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ میکال کے ساتھ گاڑی سے اتری تو ہر کسی کی نظریں ان پر جم گئی۔ میرال کی سادگی میں بھی ایک ایسا عجیب سا وقار اور اعتماد تھا جو اسے اس مصنوعی ہجوم میں سب سے الگ رہا تھا۔ پارٹی ہال میں داخل ہوتے ہی میکال نے میرال کی طرف دیکھا اور انتہائی سخت لہجے میں بولا، تم چپ چاپ یہیں اس کونے میں کھڑی رہو، زیادہ کسی سے بات کر کے اپنی جہالت ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کلائنٹس کے ساتھ میٹنگ میں مصروف ہوں، غلطی سے بھی میرے پاس مت آنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میرال نے نم آنکھوں کے ساتھ محض سر ہلا دیا۔ وہ چپ چاپ ایک طرف جا کر کھڑی ہو گئی اور انتہائی خاموشی سے لوگوں کو دیکھنے لگی۔ وہ واقعی میکال کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنا چاہتی تھی اور اسے اس کی تلخ باتوں کی اب عادت سی ہونے لگی تھی۔ میکال اسے وہاں چھوڑ کر آگے بڑھا اور اپنے غیر ملکی مہمانوں کی طرف چلا گیا جو کہ فرانس سے آئے ہوئے تھے۔
ان کے ساتھ ہونے والی یہ ڈیل میکال کی کمپنی کے مستقبل کے لیے لائف چینجنگ ثابت ہو سکتی تھی۔ باقاعدہ میٹنگ شروع ہوئی مگر کچھ ہی دیر بعد میکال کے چہرے پر شدید پریشانی کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ مسٹر پال جو اس فرانسیسی وفد کے سربراہ تھے، انہیں انگریزی سمجھنے میں شدید دقت ہو رہی تھی اور وہ صرف اپنی مقامی فرانسیسی زبان میں ہی بات کر رہے تھے۔ میکال کا پروفیشنل ٹرانسلیٹر راستے میں ہونے والے ایک ٹریفک حادثے کی وجہ سے پھنس گیا تھا اور ابھی تک نہیں پہنچ پایا تھا۔ مسٹر پال، ہمارا ٹرانسلیٹر راستے میں ہے، بس چند منٹ میں پہنچ جائے گا، برائے کرم تھوڑا سا انتظار کر لیں۔ میکال نے انگریزی میں انہیں سمجھانے کی بھرپور کوشش کی مگر مسٹر پال جھنجھلاہٹ کا شکار ہو رہے تھے۔ آپ مزید انتظار نہیں کر سکتے مسٹر شاہ، ہمارے پاس وقت کی بہت کمی ہے۔ اگر آپ کو ہماری زبان سمجھ نہیں آ رہی اور ہمیں آپ کی، تو ہم یہ ڈیل کیسے فائنل کر سکتے ہیں؟ یہ انتہائی غیر پیشہ ورانہ رویہ ہے، مسٹر پال نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں انتہائی ناراضگی سے کہا اور اٹھنے کے لیے تیار ہونے لگے۔ میکال کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اس کی مہینوں کی محنت اور کروڑوں کی ڈیل اس کے سامنے ضائع ہو رہی تھی اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ میرال جو دور کھڑی یہ سب بغور دیکھ رہی تھی، اس نے حالات کی نزاکت کو بانپ لیا۔ اسے میکال کی پریشانی اور اس کی گرتی ہوئی ساکھ دیکھی نہیں گئی۔ وہ قطعی طور پر یہ نہیں چاہتی تھی کہ میکال کو نقصان ہو۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی جگہ سے اٹھی اور انتہائی پرسکون اور پر اعتماد قدموں سے چلتی ہوئی میکال کی طرف بڑھی۔ میکال نے جیسے ہی اسے اپنی طرف آتے دیکھا، اس کی آنکھوں میں شدید غصہ ابھر آیا۔ وہ اسے سختی سے گھورنے لگا کہ وہ واپس چلی جائے مگر میرال بنا کسی ہچکچاہٹ کے اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ میرے پاس مت آنا، میکال نے دانت پیستے ہوئے دھیمی مگر گسیلی آواز میں کہا۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا، میرال نے انتہائی اعتماد سے مسکراتے ہوئے میکال کا بازو تھام لیا اور مسٹر پال کی طرف دیکھ کر انتہائی روانی سے فرنچ میں بات کرنا شروع کر دی۔ مسٹر پال، میں تہہ دل سے معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو انتظار کی زحمت اٹھانا پڑی۔ میرا نام میرال ہے اور میں میکال شاہ کی اہلیہ ہوں۔ ہم آپ کے وقت کی قدر کرتے ہیں اور میں خود آپ کو اس پروجیکٹ کی تمام تفصیلات آپ کی زبان میں سمجھانے کے لیے یہاں موجود ہوں۔ میرال نے انتہائی شائستہ اور روانی سے فرینچ میں بات کا آغاز کیا تو میکال کے قدم وہیں جم گئے۔ میکال کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ بے یقینی سے میرال کو دیکھ رہا تھا جو اتنے پر اعتماد اور شاندار انداز میں فرانسیسی زبان بول رہی تھی جیسے یہ اس کی مادری زبان ہو۔ وہ صرف زبان ہی نہیں بول رہی تھی بلکہ وہ میڈیا، پی آر اور مارکیٹنگ کی پیچیدہ کارپوریٹ ٹرمز کو اتنی مہارت اور نفاست سے استعمال کر رہی تھی کہ مسٹر پال کے چہرے پر موجود غصہ اور الجھن چند ہی سیکنڈز میں ایک خوشگوار حیرت میں بدل گئی۔ او مسز شاہ، یہ تو بہت ہی شاندار بات ہے، آپ اتنی بہترین فرینچ بولتی ہیں، یہ ہمارے لیے واقعی ایک بہت خوشگوار سرپرائز ہے۔ مسٹر پال نے فرینچ میں خوشگوار لہجے میں جواب دیا اور اپنی کرسی پر واپس بیٹھ گئے۔ بہت شکریہ مسٹر پال، دراصل میرے شوہر کی کمپنی آپ کے لیے ایک بہت ہی شاندار اور منافع بخش ڈیل لائی ہے۔ بس زبان کے فرق کی وجہ سے تھوڑی الجھن پیدا ہو گئی تھی۔ میں آپ کو اس کانٹریکٹ کے وہ تمام اہم نکات سمجھا دیتی ہوں جو آپ کی کمپنی کی مارکیٹ ویلیو میں بے پناہ اضافہ کریں گے۔ میرال نے اتنے باوقار اور پروفیشنل انداز میں گفتگو کی کہ وہاں کھڑے دوسرے لوگ اور وفد کے باقی ممبران بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ میکال بالکل ایک مجسمے کی طرح بت بنا کھڑا رہا۔ اس کا ذہن سائیں سائیں کر رہا تھا اور اس کے کانوں میں جیسے سیٹیاں بج رہی تھی۔ وہ لڑکی جسے وہ ایک مہینے سے جاہل، گوار اور ان پڑھ سمجھ کر اس کی تذلیل کر رہا تھا، وہ آج اس کی کمپنی کے سب سے بڑے اور اہم کلائنٹس کے ساتھ اس کے برابر کھڑی ان کی زبان میں اتنے عبور سے بات کر رہی تھی۔ میرال نے نہ صرف ڈیڈ لاک ختم کیا بلکہ اپنی ذہانت اور کاروباری سوجھ بوجھ سے مسٹر پال کو اس قدر قائل کر لیا کہ انہوں نے تمام شرائط مانتے ہوئے وہیں کھڑے کھڑے ڈیل پر دستخط کرنے کی حامی بھر لی۔ پارٹی میں موجود ہر شخص میرال کی اس قابلیت، اعتماد اور ذہانت کو سراہ رہا تھا۔ بی جان کا کیا ہوا؟ فیصلہ آج میکال کے سامنے ایک بہت بڑی اور کڑوی حقیقت بن کر کھڑا تھا۔ مسٹر پال نے مسکراتے ہوئے آگے بڑھ کر میکال سے ہاتھ ملایا۔ مسٹر شاہ، آپ واقعی بہت خوش قسمت انسان ہیں کہ آپ کو اتنی ذہین، باوقار اور قابل شریک حیات ملی ہے۔ اس ڈیل کا سارا کریڈٹ یقینی طور پر آپ کی بیوی کو جاتا ہے۔ ہم آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے بہت پرجوش ہیں، مسٹر پال نے مسکراتے ہوئے کہا اور میرال کی طرف دیکھ کر احترام سے سر خم کیا۔ میکال نے بمشکل اپنے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ لانے کی کوشش کی مگر اندر سے اس کا سارا بھیجا غرور اور اس کی کھوکھلی انا پیروں تلے کچلی جا چکی تھی۔
اس نے ایک نظر اپنے ساتھ کھڑی میرال کو دیکھا جو ابھی بھی اسی خاموشی اور وقار کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کسی قسم کی کوئی جیت کی چمک یا تکبر نہیں تھا کہ اس نے آج میکال کو غلط ثابت کر دیا ہے۔ وہ بس ایک فطری عمل کے تحت اس کی مدد کے لیے آگے آئی تھی۔ پارٹی کے اختتام تک میکال کا ذہن ہزاروں سوالوں میں الجھا رہا، مگر وہ کسی سے کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ پارٹی ختم ہونے کے بعد ہوٹل کی شاندار اور روشن راہداریوں سے گزرتے ہوئے میکال خاموشی سے آگے چل رہا تھا اور میرال انتہائی پرسکون اور باوقار انداز میں اس کے پیچھے قدم بڑھا رہی تھی۔ ہوٹل کے باہر آ کر ڈرائیور نے احترام سے گاڑی کا دروازہ کھولا تو میکال نے ہاتھ کے اشارے سے اسے سختی سے منع کر دیا۔ تم جاؤ، میں گاڑی خود ڈرائیو کروں گا۔ آج میکال نے ڈرائیور سے چابیاں لیتے ہوئے انتہائی دھیمی مگر بوجھل آواز میں کہا۔ میرال نے ہلکی سی حیرانی سے اسے دیکھا مگر کچھ کہے بغیر خاموشی سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ میکال نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ گاڑی ہوٹل کی پارکنگ سے نکل کر شہر کی کھلی اور سنسان سڑکوں پر آ گئی۔ گاڑی کے اندر ایک انتہائی بھاری اور گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یہ وہ خاموشی نہیں تھی جو پچھلے ایک مہینے سے ان کے درمیان ایک دیوار بن کر کھڑی تھی، بلکہ یہ ایک ایسی خاموشی تھی جس میں ہزاروں سوال الجھنیں گونج رہی تھی۔ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے بار بار کنگھیوں سے میرال کو دیکھتا جو انتہائی سکون سے کھڑکی کے شیشے سے باہر شہر کی روشنیوں کو دیکھ رہی تھی۔ میکال کا غرور اسے سوال کرنے سے روک رہا تھا، مگر اندر کا تجسس اور ایک عجیب سی بے چینی اسے بری طرح مارے جا رہی تھی۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر یہ لڑکی ہے کون۔ بلاخر آدھے راستے میں میکال کا ضبط جواب دے گیا اور اس نے گاڑی سڑک کے کنارے پر روک دی۔ میرال نے کچھ حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا میکال، آپ نے گاڑی کیوں روک دی؟ سب ٹھیک تو ہے؟ میرال نے انتہائی نیچرل اور نرم لہجے میں پوچھا۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی اور جب تک تم مجھے اس کا جواب نہیں دو گی میں شاید گاڑی آگے نہیں بڑھا سکوں گا۔ میکال نے اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ رکھتے ہوئے گہری سانس لی اور اس کی آنکھوں میں سیدھا دیکھا۔ پوچھیں کیا بات آپ کو پریشان کر رہی ہے؟ میرال نے پرسکون انداز میں جواب دیا۔ وہ فرانسیسی زبان جو تم نے اتنی روانی سے کیسے بولی، اور وہ میڈیا کی کارپوریٹ ٹرمز اور بزنس کی پیچیدہ اصطلاحات، ایک گاؤں کی عام سی لڑکی کو یہ زبان اور یہ بزنس ٹرمز کیسے پتہ ہو سکتی ہیں؟ تم نے مسٹر پال کو جس طرح قائل کیا وہ میری پوری پروفیشنل پی آر ٹیم بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میکال کی آواز میں ایک عجیب سی حیرانی تھی۔ میرال نے ایک لمحے کے لیے کھڑکی سے باہر دیکھا، ایک گہری سانس لی اور پھر اپنا رخ مکمل طور پر میکال کی طرف کر لیا۔ اس کے چہرے پر ایک مدھم سی مسکراہٹ تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسا ٹھہراؤ تھا جو میکال کو اندر تک شرمندہ کر رہا تھا۔ میں نے کب کہا کہ میں گاؤں کی ان پڑھ لڑکی ہوں؟ میکال، میرال کی آواز انتہائی دھیمی مگر واضح تھی۔ آپ نے خود ہی میرے بارے میں ایک رائے قائم کر لی تھی اور آپ کو اپنے اس فیصلے پر، اپنی سوچ پر اتنا غرور تھا کہ آپ نے کبھی مجھ سے جاننے کی زحمت ہی نہیں کی۔ آپ نے ایک بار بھی مجھ سے یہ پوچھنا گوارا نہیں کیا کہ میری حقیقت کیا ہے۔ میکال خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے پاس کہنے کو کوئی لفظ نہیں تھا۔ میرے والد ایک ریٹائرڈ سفارتکار تھے، وہ ایک ڈپلومیٹ تھے اور ان کی جاب کی نیچر ایسی تھی کہ ان کی پوسٹنگ ہمیشہ یورپ کے مختلف ممالک میں ہوتی رہی ہے۔ جب میں بہت چھوٹی تھی تب میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ بابا کی مصروفیت بہت زیادہ ہوتی تھی، اس لیے میری آدھی سے زیادہ زندگی یورپ کے ہاسٹلز اور بورڈنگ اسکول میں گزری ہے۔ میں نے پیرس سے اپنی تعلیم کی شروعات کی تھی، اس لیے فرنچ میری دوسری زبان کی طرح ہے۔ اور جہاں تک بات ان کارپوریٹ ٹرمز اور بزنس کی باتوں کی ہے تو میری ماسٹرز کی ڈگری انٹرنیشنل ریلیشنز میں ہے۔ میں نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے اپنی تعلیم مکمل کی ہے۔ میرال کی ہر بات میکال کے دماغ پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ شخص جو اسے پچھلے ایک مہینے سے جاہل، گوار اور ان پڑھ کہہ کر اس کی تذلیل کر رہا تھا، اسے تانے دے رہا تھا، آج اسے پتہ چل رہا تھا کہ اس کی بیوی تعلیمی اور ذہنی قابلیت میں اس سے کہیں زیادہ آگے اور باشعور ہے۔ لیکن تم تو گاؤں میں رہتی تھی، بی جان تو مجھے اسی گاؤں سے لے کر آئی تھی جہاں تم سب کے ساتھ رہ رہی تھی۔ میرا مطلب ہے تمہارا رہن سہن بالکل گاؤں والا تھا۔ میکال نے ہکلاتے ہوئے اپنی الجھن بیان کی۔ ہاں، میں گاؤں میں رہتی تھی کیونکہ بابا کو ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے آبائی زمینوں اور گاؤں کے سکون سے بہت زیادہ لگاؤ ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی شہروں کے شور اور غیر ملکوں کے سفر میں گزار دی تھی، اس لیے وہ اپنی آخری وقت میں اپنے گاؤں کی اس حویلی میں رہنا چاہتے تھے جہاں ان کا بچپن گزرا تھا۔ ہم وہاں شفٹ ہو گئے تھے اور آپ کو شاید معلوم نہیں،
میکال وہ زمینیں، وہ باغات اور وہ حویلی جس کی اب میں اکلوتی وارث ہوں۔ یہ سن کر میکال کا چہرہ مکمل طور پر پھک پڑ گیا۔ اس کے اندر شدید شرمندگی اور خفت کا احساس جاگ اٹھا۔ اس نے کتنی بار ڈائننگ ٹیبل پر کمرے میں سب کے سامنے میرال کو اس کے اسٹیٹس اور غریبی کے تانے دیے تھے، آج وہ ساری باتیں اسے اپنے منہ پر ہی پڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تم نے مجھے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میرال، تم چاہتی تو پہلے ہی دن سب بتا سکتی تھی۔ تم نے میرے اتنے تانے کیوں سہے؟ تم چپ چاپ میری ہر تلخ بات کو کیوں برداشت کرتی رہی؟ اگر تم اتنی ہی خود مختار، پڑھی لکھی اور امیر ہو تو تم نے اس نکاح کے لیے حامی ہی کیوں بھری؟ میرال نے نظریں جھکا لیں اور اس کی آنکھوں میں ایک دکھ بھری چمک ابھر آئی، کیونکہ رشتے دولت یا ڈگریوں سے نہیں تولے جاتے میکال، اور کچھ وعدے انسان کو خاموش رہنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ میرال نے دھیمی آواز میں جواب دیا اور اپنا رخ واپس کھڑکی کی طرف کر لیا۔ رات کی تاریکی میں سڑک کے کنارے لگی روشنیاں پیچھے کی طرف بھاگ رہی تھیں، مگر میرال کا ذہن اس گاڑی اور اس سڑک سے نکل کر ماضی کی ان پگڈنڈیوں پر بھٹکنے لگا تھا جب وہ حویلی کی خاموش دالان میں اپنے بابا کے سرانے بیٹھی ہوتی تھی۔ وہ دن آج بھی اس کی یادوں میں اتنے ہی تازہ تھے جیسے کل کی ہی بات ہو۔ گاؤں کی وہ بڑی سی آبائی حویلی جس کے دالان میں ہمیشہ ایک پرسکون خاموشی کا راج رہتا تھا، ان دنوں وہاں ایک عجیب سی اداسی اور مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ میرال کے والد کو کینسر تشخیص ہوا تھا اور وہ بھی آخری سٹیج کا، ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا، اور اس کے بابا نے اسپتال کے ٹھنڈے کمروں کے بجائے اپنے آخری دن حویلی کے اسی کمرے میں گزارنے کی خواہش ظاہر کی تھی جہاں ان کی بچپن کی یادیں بستی تھی۔ میرال دن رات ان کے سرہانے بیٹھی رہتی تھی، اس کی دنیا اس کے بابا کے گرد گھومتی تھی اور اب وہ دنیا اس کی آنکھوں کے سامنے بکھر رہی تھی۔ ایک دوپہر حویلی کے صحن میں ایک بڑی سی گاڑی آ کر رکی اور اس میں سے بی جان اتری۔ بی جان اور میرال کے والد صدیقی صاحب کی بہت پرانی اور گہری واقفیت تھی جس کی وجوہات سے میرال بھی پوری طرح گاہ نہیں تھی۔ بی جان سیدھا میرال کے بابا کے کمرے میں گئی۔ میرال ان کے لیے چائے بنانے کچن میں چلی گئی، مگر جب وہ ٹرے لے کر کمرے کے دروازے پر پہنچی تو اندر سے آنے والی آوازوں نے ان کے قدم وہیں روک لیے۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا اور وہ وہیں کھڑی ان کی باتیں سننے لگی۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا، مگر آج میں ایک باپ کی حیثیت سے بہت مجبور اور بے بس محسوس کر رہا ہوں۔ بابا کی آواز انتہائی کمزور اور کھانسی سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں بھائی صاحب؟ آپ حکم کریں، میں آپ کے لیے جان بھی حاضر کر دوں گی۔ آپ کا ہم پر جتنا حق ہے وہ کوئی اور نہیں جانتا۔ بی جان کی آواز میں شدید احترام اور ایک عجیب سا دکھ تھا۔ جان نہیں، مجھے اپنی بچی کا مستقبل محفوظ چاہیے، صدیقی صاحب نے رک رک کر کہا۔ میری بچی کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن میرے بعد میری بچی کا اس دنیا میں کوئی سرپرست نہیں۔ اس کی ماں اسے بچپن میں چھوڑ گئی تھی اور میں نے اسے ہاسٹلز میں رکھ کر پالا ہے۔ وہ بظاہر بہت پر اعتماد اور پڑھی لکھی ہے، مگر اندر سے اتنی ہی تنہا اور معصوم ہے۔ میرے جانے کے بعد یہ دنیا، یہ رشتے دار اس اکیلی لڑکی اور اس جائیداد کو نوچ کھائیں گے۔ کیا آپ میری بچی کو اپنا لیں گی؟ کیا آپ اسے وہ تحفظ دے سکتی ہیں جو ایک باپ دیتا ہے؟ میرال کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے تھے۔ اس کے بابا اپنے آخری وقت میں بھی اپنی تکلیف بھول کر صرف اس کے لیے فکر مند تھے۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں بھائی صاحب؟ میرال صرف آپ کی نہیں، میری بھی بیٹی ہے۔ میں نے اسے صرف اپنی پناہ میں نہیں لوں گی، بلکہ میں اسے اپنے گھر کی عزت اور اپنی آنکھوں کا تارا بناؤں گی۔ بی جان نے انتہائی مضبوط اور فیصلہ کن لہجے میں کہا تھا۔ میں میرال کا نکاح اپنے پوتے میکال سے کروں گی، اور یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ اسے وہاں وہ سب عزت ملے گی جس کی وہ حقدار ہے۔ مگر بابا نے کھانستے ہوئے پریشانی سے کہا تھا، میں نے سنا ہے آپ کا پوتا میکال بہت غصے والا اور اپنی ذات میں مگن انسان ہے۔ میری میرال بہت سیدھی اور خاموش طبع لڑکی ہے، کیا وہ اس سب کے ساتھ نبھا پائے گی؟ کہیں میری بچی کی زندگی مزید مشکل نہ ہو جائے۔ مجھے اپنی بچی کی خوشی عزیز ہے۔ میرال جو باہر کھڑی تھی وہ بھی یہی سوچ رہی تھی کہ بی جان نے اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیا، مگر بی جان کا اگلا جواب وہ تھا جس نے میرال کو اس رشتے کے لیے ذہنی طور پر تیار کر دیا تھا۔ اس کا غرور ہی تو توڑنا ہے بھائی صاحب۔ بی جان کی آواز میں ایک عجیب سی دانائی اور دور اندیشی تھی۔ میکال برا انسان نہیں ہے، بس اسے اپنی دولت اور سٹیٹس کا زوم ہے۔ اس نے زندگی میں کبھی ٹھوکر نہیں کھائی، اسے کبھی کسی کمی کا احساس نہیں ہوا۔ وہ ظاہری چمک دمک کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے۔ مجھے کامل یقین ہے کہ میرال کی وہ خاموشی، اس کا وہ باوقار رویہ اور اس کی اعلیٰ تربیت میکال کے اندر کے اس
جھوٹے تکبر کو ختم کر دے گی اور اسے ایک مکمل اور بہترین انسان بنا دے گی۔ میرال ہی وہ واحد لڑکی ہے جو میکال کو سنبھال سکتی ہے اور اسے زندگی کی اصل حقیقت سے روشناس کروا سکتی ہے۔ یہ نکاح میرے گھر اور میرے بچے دونوں کے لیے ایک رحمت ثابت ہوگا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ بابا نے یہ سن کر سکون کی سانس لی تھی اور ان کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا تھا۔ میرال نے اپنے آنسو صاف کیے تھے اور ایک گہری سانس لے کر چہرے پر سکون طاری کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ اس دن اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے بابا کے اس آخری فیصلے پر کبھی کوئی سوال نہیں اٹھائے گی اور بی جان کے اس مان کو کبھی نہیں توڑے گی۔ یہی وجہ تھی کہ شادی کے بعد میکال کی ہر تلخ بات، ہر زیادتی اور ہر تانے کو وہ انتہائی خاموشی اور وقار کے ساتھ سہتی رہی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ لڑائی لفظوں سے نہیں بلکہ صبر اور عمل سے جیتی جانی ہے۔ گاڑی کے رکنے کے ہلکے سے جھٹکے نے میرال کو ماضی کی ان گہری یادوں کے حصار سے باہر نکال دیا۔ اس نے پلکیں جھپکائیں اور دیکھا کہ گاڑی گھر کے پورچ میں کھڑی تھی اور میکال انجن بند کر رہا تھا۔ سفر ختم ہوا، اسے احساس ہی نہیں ہوا۔ میکال نے خاموشی سے اپنی سیٹ بیلٹ کھولی، مگر اس سے پہلے کہ میرال دروازہ کھول کر باہر نکلتی، میکال جلدی سے گاڑی سے اترا، گھوم کر دوسری طرف آیا اور اس نے میرال کی طرف کا دروازہ اپنے ہاتھ سے کھولا۔ یہ بظاہر ایک چھوٹی سی حرکت تھی، مگر میکال شاہ جیسے مغرور انسان کی طرف سے یہ عمل اس بات کی سب سے بڑی گواہی تھا کہ اس کے اندر کے تکبر کی دیواریں اب ریت کی طرح گرنا شروع ہو چکی تھی۔ میرال نے کچھ حیرت سے اسے دیکھا اور پھر گاڑی سے باہر آ گئی۔ میکال اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ آج اس کی نظروں میں وہ پہلے والی تحقیر اور سرد مہری نہیں تھی، بلکہ ایک شدید قسم کا پچھتاوا اور ایک ان کہی سی معافی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن اس کی انا کہاں اسے کچھ کہنے دیتی۔ میرال نے ایک انتہائی نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھا، اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور خاموشی سے گھر کے مین دروازے کی طرف چل دی۔ میکال وہیں کھڑا دیر تک اس کے باوقار قدموں کو دیکھتا رہا۔ اس رات کے بعد سے گھر کے ماحول میں ایک عجیب سی خاموشی تبدیلی آ گئی تھی۔ میکال کا وہ بات بات پر چڑچڑانا اور طنز کرنا مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ وہ اب اکثر ڈائننگ ٹیبل پر یا لاؤنج میں میرال کو الجھی ہوئی نظروں سے دیکھتا رہتا، جیسے اسے نئے سرے سے جاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ ان کے درمیان سرد مہری تو ٹوٹ چکی تھی، مگر گفتگو کی شروعات کرنے میں دونوں ہی ہچکچا رہے تھے۔ ایک شام میکال اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ کی سکرین کو گھور رہا تھا۔ وہ ایک فرانسیسی کمپنی کے کانٹریکٹ پر کام کر رہا تھا اور ایک خاص کلوز اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ اس نے کئی بار اسے پڑھا، پھر کچھ سوچ کر لیپ ٹاپ اٹھایا اور صوفے کی طرف دیکھا جہاں میرال اپنی ایک کتاب پڑھنے میں مصروف تھی۔ میکال نے ہلکا سا گلا کھنکارا۔ میرال نے کتاب سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ جی، وہ دراصل یہ کلائنٹس کی ایک ای میل ہے اور اس میں ایک کلاس کافی الجھی ہوئی لگ رہی ہے۔ اگر تم مصروف نہیں ہو تو ذرا دیکھ لو گی؟ میکال نے قدرے جھینکتے ہوئے کہا۔ مصروف تو نہیں تھی، لائیں دکھائیں کیا مسئلہ ہے؟ میرال نے کتاب سائڈ پر رکھتے ہوئے انتہائی نارمل اور عام سے انداز میں کہا۔ میکال اٹھ کر اس کے صوفے کی طرف آیا اور لیپ ٹاپ اس کی طرف کر دیا۔ میرال نے بغور ای میل پڑھی اور چند لمحوں بعد ہلکا سا مسکرائی۔ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے بس الفاظ گما کر لکھے ہیں تاکہ امپورٹ ڈیوٹی کا سارا بوجھ قانونی طور پر آپ کی کمپنی پر آ جائے۔ آپ اپنی جوابی ای میل میں میوچل ایگریمنٹ اینڈ شیئر ڈلائبلٹی کی شرط رکھ دیں تو یہ کلاس خود بخود نیوٹرل ہو جائے گی۔ میرال نے انتہائی سادہ الفاظ میں پیچیدہ بات سلجھا دی۔ اس کی اتنی شائستہ اور پروفیشنل بات سن کر میکال دل ہی دل میں اس کی کاروباری سوجھ بوجھ کو سراہنے بغیر نہ رہ سکا، مگر اس نے چہرے پر صرف ایک ہلکی سی مسکراہٹ لانے پر اکتفا کیا۔ شکریہ، میں ابھی لیگل ٹیم کو یہی فارورڈ کر دیتا ہوں۔ میکال نے لیپ ٹاپ واپس لیتے ہوئے کہا، مگر وہ وہاں سے گیا نہیں، وہ وہیں صوفے کے ہتھے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ ویسے تم جو کتاب پڑھ رہی ہو اس کا موضوع کیا ہے؟ میکال نے جو ہی بات کو آگے بڑھانے کے لیے پوچھا۔ یہ مڈل ایسٹ کی ہسٹری اور وہاں کے ڈپلومیٹک کرائسس پر ہے، بابا کی کلیکشن میں سے لائی تھی۔ میرال نے کتاب کا سر وقت دکھاتے ہوئے کہا۔ انٹرسٹنگ، مجھے لگتا ہے کہ آج کل کے لڑکیاں صرف فنکشنز یا رومانس پڑھنا پسند کرتی ہیں۔ میکال نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ فنکشنز اپنی جگہ اچھا ہے، مگر جو کہانیاں اور الجھنیں حقیقت میں دنیا کے نقشے پر چل رہی ہیں ان سے زیادہ دلچسپ کچھ نہیں ہوتا۔
میرال نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس چھوٹی سی بات سے ان دونوں کے درمیان ایک طویل گفتگو کا آغاز ہو گیا۔ میکال وہیں پاس رکھی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور ان دونوں کے درمیان انٹرنیشنل افیئرز، کارپوریٹ دنیا اور مختلف ممالک کی پالیٹکس پر بحث شروع ہو گئی۔ میرال کے پاس ہر بات کا ایک انتہائی منقطع اور مضبوط جواب ہوتا تھا۔ وہ دونوں کافی دیر تک کبھی کسی بات پر اتفاق کرتے تو کبھی ہلکے پھلکے انداز میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتے۔ میکال کو پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ کسی کے ساتھ محض بیٹھ کر باتیں کرنا کس قدر پرسکون اور دلچسپ ہو سکتا ہے۔ میرال کی باتیں اتنی سلجھی ہوئی تھی کہ میکال کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ گفتگو ختم کرے۔ باتوں باتوں میں رات کافی بیت چکی تھی۔ گھڑی پر رات کے 2 بج رہے تھے۔ میرال نے اچانک وقت پر نظر ڈالی تو چونک گئی، اور رات کے 2 بج گئے؟ اور آپ کو صبح جلدی آفس بھی جانا ہے۔ میرا خیال ہے اب سونا چاہیے ہمیں، ورنہ صبح آپ کی میٹنگز خراب ہوں گی۔ میرال نے کتاب اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھی اور صوفے پر پڑا اپنا تکیہ سیدھا کرنے لگی۔ میکال جو ابھی تک باتوں کے سحر میں تھا، اچانک اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے میرال کو صوفے پر لیٹنے سے روکا۔ ایک منٹ، تم صوفے پر کیوں جا رہی ہو؟ میرال نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ تو اور کہاں جاؤں، 1 مہینے سے یہیں سو رہی ہوں۔ وہ 1 مہینے پہلے کی بات تھی، اب تم صوفے پر نہیں سو گی۔ میکال نے نظریں چراتے ہوئے ذرا ہچکچاہٹ مگر ایک کیوٹ سی ضد کے ساتھ کہا۔ موسم بدل رہا ہے اور وہ صوفہ بالکل آرام دہ نہیں ہے، تم بیڈ پر سو گی، میں کاؤچ پر ایڈجسٹ کر لوں گا۔ میرال ہلکا سا مسکرائی۔ میں ٹھیک ہوں میکال، مجھے اب عادت ہو گئی ہے، آپ کو خواہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا میرال، بتا رہا ہوں۔ میکال نے ہلکے سے تہکمانہ مگر انتہائی نرم لہجے میں اسے ٹوکا۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ تم بیڈ پر سو گی تو مطلب بیڈ پر ہی سو گی، بحث مت کرو اور جاؤ وہاں۔ میرال نے اس کی آنکھوں میں چھپی ہوئی انکہی فکر اور ایک عجیب سی اپنائیت کو محسوس کر لیا تھا۔ اس نے مزید ضد کرنا مناسب نہ سمجھا اور خاموشی سے مسکراتے ہوئے اپنا تکیہ اٹھا کر بیڈ کی طرف آ گئی۔ میکال نے گہری سکون کی سانس لی اور خود صوفے کی طرف چلا گیا۔ کمرے کی بتیاں بجھ گئیں مگر دونوں کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی، بلکہ ایک مسکراہٹ تھی جو اندھیرے میں بھی ان کے چہروں پر چمک رہی تھی۔ اگلے ہفتے میکال کی کمپنی میں ایک بہت اہم انٹرنیشنل وفد آنے والا تھا۔ مسٹر پال اپنے ساتھ فرانس سے ایک نئے اور انتہائی خوبرو ڈائریکٹر مسٹر لیون کو بھی لائے تھے۔ صبح میکال تیار ہو کر لاؤنج میں آیا تو میرال بی جان کے پاس بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ میکال آج بہت فریش لگ رہا تھا۔ میرال تم آج میرے ساتھ آفس جا رہی ہو؟ میکال نے اپنی گھڑی پہنتے ہوئے انتہائی نارمل انداز میں کہا۔ میرال نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور حیرت سے بولی، آفس میں؟ وہاں جا کر کیا کروں گی؟ مسٹر پال فائنل کانٹریکٹ سائن کرنے آ رہے ہیں اور انہوں نے خاص طور پر درخواست کی ہے کہ تم اس میٹنگ میں موجود ہو۔ ان کا ماننا ہے کہ تمہاری وجہ سے یہ ڈیل ممکن ہوئی ہے۔ میکال نے اس کے پاس آتے ہوئے کہا، اور ویسے بھی مجھے اس میٹنگ میں تمہاری ضرورت ہے، جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں باہر گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں۔ میرال نے بی جان کی طرف دیکھا جنہوں نے مسکرا کر اسے جانے کا اشارہ کیا۔ میرال اس بعد میں سر ہلا کر تیار ہونے چلی گئی۔ میٹنگ روم میں فضا کافی خوشگوار اور پروفیشنل تھی۔ میرال میکال کے بالکل ساتھ والی کرسی پر بیٹھی تھی۔ مسٹر لیون جو کہ فرانسیسی ڈائریکٹر تھے، ان کی نظریں بار بار میرال کی طرف اٹھ رہی تھی۔ میرال نے جس ذہانت، اعتماد اور روانی سے فرانچ میں میٹنگ کے دوران کلوز پر بحث کی، وہ مسٹر لیون کی حد سے زیادہ متاثر کر گیا۔ میٹنگ بہت کامیابی سے ختم ہوئی اور سب لوگ کھڑے ہو کر آپس میں فرینک گپ شپ کر رہے تھے۔ مسٹر لیون مسکراتے ہوئے چل کر میرال کے بالکل پاس آ گئے۔ مسز شاہ، آپ کی خوبصورتی اور ذہانت کا جو ذکر مسٹر پال نے کیا تھا، آپ اس سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ آپ کی فرینچ کا لہجہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ نے پیرس کی گلیوں میں زندگی گزاری ہو۔ مسٹر لیون نے فرینچ زبان میں انتہائی فرینک انداز میں مسکراتے ہوئے کہا اور بات کرتے ہوئے میرال کے قدری قریب ہو کر کھڑے ہو گئے۔ میرال نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے رسمی سی مسکراہٹ دی اور انتہائی باوقار لہجے میں بولی، شکریہ مسٹر لیون، مجھے خوشی ہے کہ ہماری ڈیل کامیابی سے طے پا گئی، اور آپ لوگ مطمئن ہیں؟ کیا ہم اس میٹنگ کے بعد کہیں باہر کافی پی سکتے ہیں؟ مجھے پیرس کے کلچر اور لٹریچر پر آپ سے مزید بات کر کے واقعی بہت خوشی ہوگی۔ آپ جیسی ذہین خاتون کی کمپنی میرے لیے باعث اعزاز ہوگی۔ مسٹر لیون نے میرال کو مزید متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے پیشکش کی۔ میکال جو کچھ فاصلے پر کھڑا مسٹر پال سے بات کر رہا تھا، اس کی نظریں مسلسل میرال اور لیون پر تھیں۔ وہ فرینچ اتنی روانی سے سمجھ تو نہیں پا رہا تھا، مگر مسٹر لیون کا میرال کے اتنے قریب کھڑا ہونا، اس کا وہ مسکراتا ہوا انداز اور میرال کا پیچھے ہٹنا میکال کے اندر حسد کی ایک شدید آگ بھڑکا رہا تھا۔ وہ شخص جو کبھی میرال کو کسی محفل میں اپنے نام کے ساتھ لانا پسند نہیں کرتا تھا،
آج کسی دوسرے مرد کی نگاہیں اور اس کا میرال سے یوں بے تکلف ہونا رتی برابر برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کی سب سے قیمتی چیز پر حق جتا رہا ہو، اس کا ضبط جواب دے رہا تھا۔ میکال نے مسٹر پال سے مسکرا کر سر ہلایا اور انتہائی پروفیشنل، مضبوط اور ایک مکمل الفا انداز میں چلتا ہوا سیدھا مسٹر لیون اور میرال کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے چہرے پر ایک بہترین اور پر اعتماد مسکراہٹ سجا رکھی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں مسٹر لیون کے لیے ایک واضح اور سخت وارننگ تھی۔ Excuse me, Mr. Paul and Mr. Leon. My wife has some personal files to review. Right now we leave. We have to leave. میکال نے انتہائی روبدار، پرسکون اور سنجیدہ انگلش میں کہا اور مسٹر لیون کو حیران چھوڑ کر میرال کا بازو نرمی مگر مضبوطی سے تھام لیا۔ مسٹر لیون بس گڑبڑا کر انہیں دیکھتے ہی رہ گئے۔ میکال نے کسی کے جواب کا انتظار نہیں کیا اور میرال کا بازو تھامے اسے اپنے ساتھ لیے کانفرنس روم سے باہر آ گیا۔ اس کی گرفت میرال کے بازو پر اتنی ہی مضبوط اور پوزیسو تھی جتنی ایک محافظ کی اپنی سب سے قیمتی متاح پر ہوتی ہے۔ میرال نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا مگر کچھ بولی نہیں، بس خاموشی سے اس کے تیز قدموں کا ساتھ دیتی رہی۔ ایلیویٹر میں بھی ایک عجیب سی باری خاموشی رہی، بس میکال کی تیز سانسیں اس کے اندر چلنے والے طوفان کی چغلی کھا رہی تھی۔ پارکنگ میں پہنچ کر میکال نے خود آگے بڑھ کر میرال کے لیے فرنٹ ڈور کھولا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میرال کے بیٹھتے ہی اس نے دروازہ بند کیا اور گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ گاڑی سٹارٹ کر کے اس نے ہوٹل سے باہر سڑک کی طرف موڑ لی۔ گاڑی کے اندر کا ماحول کافی کشیدہ تھا۔ میکال کا جبڑا سختی سے بینچا ہوا تھا اور وہ مسلسل سامنے سڑک پر دیکھ رہا تھا۔ میرال سے اب مزید خاموش نہ رہا گیا۔ اس نے سیٹ بیلٹ درست کرتے ہوئے اپنی ہنسی کو بمشکل کنٹرول کیا اور میکال کی طرف دیکھا۔ کون سی پرسنل فائلز تھی میکال جو مجھے ابھی ریویو کرنی تھی؟ میرال نے انتہائی معصومیت مگر ہلکی سی شرارت مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ میکال نے گاڑی کے بریک پر زور دیا اور گاڑی کو ایک جھٹکے سے سڑک کے کنارے روک لیا۔ اس نے اسٹیئرنگ وہیل سے ہاتھ ہٹائے اور پوری طرح میرال کی طرف مڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی تڑپ اور شدید پوزیسونیس تھی۔ فائلز کا تو پتہ نہیں میرال، مگر مجھے یہ بالکل پسند نہیں کہ کوئی بھی مرد میری بیوی کی قابلیت اور خوبصورتی پر اتنی گہری نظر ڈالے۔ میکال کی آواز گہری اور باری تھی۔ تم صرف میری ہو میرال، اور میں اپنی کسی بھی چیز میں ذرا سی شراکت برداشت نہیں کرتا، بالکل بھی نہیں۔ یہ ان کے درمیان ہونے والا پہلا باقاعدہ اور شعوری رومانوی اعتراف تھا۔ میرال نے یہ سنا تو اس کے چہرے پر حیا کی ایک لالی دوڑ گئی اور اس نے شرما کر نظریں جھکا لیں۔ میکال نے بے ساختہ اپنا ہاتھ بڑھا کر میرال کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کے انگوٹھے نے نرمی سے میرال کی انگلیوں کو سہلانا شروع کیا۔ مجھے نہیں پتا یہ سب کیسے اور کب ہوا، مگر اب تم میری عادت بن چکی ہو۔ وہ لیون جس طرح تم سے فرینک ہو رہا تھا، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اسے خیر بس تم آئندہ ایسے لوگوں سے دور رہو گی۔ میکال نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی نرمی سے اپنا حق جتایا۔ میں تو دور ہی تھی میکال، وہ تو بس ایک فارمل سی گفتگو تھی۔ میرال نے دھیمی آواز میں صفائی دینے کی کوشش کی۔ مجھے کوئی صفائی نہیں چاہیے، بس جو میں نے کہا ہے وہ یاد رکھنا۔ میکال نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ ہلکے سے دبایا اور پھر گاڑی دوبارہ سٹارٹ کر دی۔ باقی کا سارا سفر ایک انتہائی خوبصورت، رومانٹک اور خاموش احساس کے ساتھ گزرا۔ میکال کا ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے میرال کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ گھر پہنچ کر بھی وہ رومانٹک اور لائٹ موڈ میں برقرار رہا۔ رات کے کھانے کے بعد میکال نے میرال کو کمرے میں بیٹھنے کا کہا اور خود کچن میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ 2 مگ کافی کے لیے واپس آیا۔ یہ میرال کے لیے ایک بہت خوشگوار حیرت تھی کہ میکال شاہ، جسے پانی کا گلاس بھی ہاتھ میں چاہیے ہوتا تھا، آج اس کے لیے خود کافی بنا کر لایا ہے۔ یہ لے، امید ہے یہ آپ کی بنائی ہوئی چائے جتنی بری نہیں ہوگی۔ میکال نے جان بوجھ کر اسے چھیڑتے ہوئے کافی کا مگ اس کی طرف بڑھایا۔ میری چائے بالکل بری نہیں ہوتی، وہ تو آپ کا موڈ ہی ہمیشہ خراب رہتا تھا۔ میرال نے مگ پکڑتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا۔ دونوں کافی دیر تک ٹیرس پر بیٹھے کافی پیتے اور باتیں کرتے رہے۔ میکال نے اسے اپنے بچپن کی شرارتیں بتائیں اور میرال نے ہاسٹل کے قصے سنائے۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں اتنا مگن تھے کہ وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ میکال کو لگ رہا تھا جیسے اسے زندگی کی سب سے بڑی خوشی مل گئی ہو۔ تم سو جاؤ میرال، مجھے اسٹڈی روم میں کچھ پرانی فائلز دیکھنی ہے، ایک نیا پروجیکٹ شروع کرنا ہے تو دادا جان کے زمانے کے کچھ پراپرٹی پیپرز نکالنے ہیں۔ میکال نے میرال کو بیڈ پر لٹا کر اس پر چادر اڑاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے مگر زیادہ دیر مت جاگیے گا۔ میرال نے مسکرا کر کہا اور آنکھیں بند کر لی۔ میکال اسٹڈی روم میں آ کر الماری کے نچلے خانے سے
کچھ پرانے باکس نکالنے لگا۔ یہ وہ باکس تھے جنہیں سالوں سے کسی نے نہیں کھولا تھا۔ دادا جان کے انتقال کے بعد ان کے ذاتی کاغذات یہی محفوظ کر دیے گئے تھے۔ میکال نے ایک پرانا بریف کیس کھولا تو اس میں سے پراپرٹی کے کاغذات کے ساتھ ساتھ ایک پرانی چمڑے کی ڈائری اور کچھ سٹامپ پیپر ملے۔ اس نے تجسس کے مارے وہ ڈائری کھول لی۔ ڈائری کے صفحات زرد ہو چکے تھے اور لکھائی کافی مدھم تھی۔ یہ دادا جان کی ذاتی ڈائری تھی۔ میکال اسے یوں ہی ورق در ورق پلٹنے لگا، مگر اچانک صفحے پر لکھے ہوئے نام نے اس کی نظریں جکڑ لی۔ وہ میرال کے بابا صدیقی صاحب کا نام تھا۔ میکال نے چونک کر وہ تحریر پڑھنا شروع کی۔ آج اگر صدیقی صاحب میری مدد نہ کرتے تو شاہ امپائر مکمل طور پر دیوالیہ ہو جاتا اور ہماری عزت بازاروں میں نیلام ہو رہی ہوتی۔ آج کی اس مشکل گھڑی میں جب سب رشتہ دار اور دوست ساتھ چھوڑ گئے تو انہوں نے اپنی تمام آبائی زمینیں اور حویلی گروی رکھ کر مجھے وہ خطیر رقم دی ہے جس سے میں اپنا بزنس دوبارہ کھڑا کر سکتا ہوں۔ یہ وہ قرض ہے جو میں تا حیات نہیں چکا سکتا۔ ہماری سلطنت، ہماری دولت اور ہماری ساری عزت آج سے ان کے احسان تلے دبی ہوئی ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جب بھی موقع ملا میں ان کا یہ احسان ضرور اتاروں گا۔ میکال کے ہاتھ سے ڈائری چھوٹ کر میز پر گر گئی۔ اس کے ذہن میں جیسے کوئی بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور وہ بے یقینی سے ان سٹامپ پیپرز کو دیکھنے لگا جو ڈائری کے اندر موجود تھے۔ وہ شخص، وہ مغرور میکال شاہ جس کی بادشاہت پر، جس کے اسٹیٹس پر اسے اتنا غرور تھا، آج اسے پتا چل رہا تھا کہ اس سب کی بنیاد تو میرال کے باپ کے احسان پر رکھی گئی تھی۔ اسے وہ سارے دن، وہ سارے تانے یاد آنے لگے جو اس نے میرال کو دیے تھے۔ تم گاؤں کی ان پڑھ لڑکی ہو، تمہارا اور میرا کیا جوڑ، میرے پاس اتنا اسٹیٹس ہے۔ یہ ساری باتیں اب اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ جس باپ کی دولت اور پیسوں پر اس کی امپائر کھڑی تھی، وہ اسی باپ کی بیٹی کو جاہل کہہ کر ٹھکراتا رہا تھا۔ یہ کیسا کڑوا اور خوفناک سچ تھا جس نے میکال کے اندر تک کو چیر کر رکھ دیا تھا۔ اس کی ٹانگوں سے جیسے جان نکل گئی اور وہ وہیں کرسی پر دھپ سے بیٹھ گیا۔ وہ شخص جسے وہ حقیر سمجھتا تھا، وہ اصل میں اس کا محسن تھا۔ میکال کی آنکھوں میں شدید ندامت کے آنسو تیرنے لگے۔ وہ مزید ایک لمحہ بھی وہاں نہیں رک سکا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور سیدھا کمرے کی طرف بھاگا۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی۔ میرال ابھی پوری طرح سوئی نہیں تھی، بس آنکھیں مودے لیٹی تھی۔ میکال سیدھا جا کر بیڈ کی سائڈ پر میرال کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کی حرکت پر میرال چونک کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے میکال کا چہرہ دیکھا تو گھبرا گئی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پر شدید کرب تھا۔ میکال نے آگے بڑھ کر میرال کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام لیے۔ کیا ہوا میکال، آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ چہرہ کیوں اترا ہوا ہے آپ کا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میرال نے بے چینی سے اس کے ہاتھ سہلاتے ہوئے پوچھا۔ میں صرف غرور نہیں تھا میرال، میں ایک اندھا، جاہل اور احسان فراموش انسان تھا۔ میکال کی آواز روند گئی اور اس کے آنسو میرال کے ہاتھوں پر گرنے لگے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میکال پلیز بتائیں کیا ہوا ہے؟ میرال نے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ مجھے آج اسٹڈی روم سے دادا جان کی پرانی ڈائری اور کاغذات ملے ہیں۔ مجھے سب پتہ چل گیا ہے میرال۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ شاہ امپائر کی بنیاد تمہارے بابا کے پیسوں اور ان کے احسان پر رکھی گئی تھی۔ تمہارے باپ نے اپنی زمینیں گروی رکھ کر ہمارے خاندان کی عزت بچائی تھی، اور میں نے کیسا گھٹیا انسان تھا جو اسی کی بیٹی کو، اپنے محسن کی بیٹی کو تانے دیتا رہا، اس کی تذلیل کرتا رہا۔ میکال کا گلا جذبات سے روندا ہوا تھا۔ وہ بمشکل بول پا رہا تھا۔ اس نے میرال کے ہاتھ اپنے ماتھے سے لگا لیے۔ تم نے میرے ہر طنز کو، ہر کڑوی بات کو خاموشی سے سہا میرال، حالانکہ تم چاہتی تو اسی دن ایک پل میں میری اوقات مجھے یاد دلا سکتی تھی، مجھے بتا سکتی تھی کہ جس محل میں میں بیٹھا غرور کر رہا ہوں وہ تمہارے بابا کی وجہ سے بچا تھا۔ مجھے معاف کر دو میرال، مجھے اپنی اس خاموشی سے مزید مت مارو، میں تمہارے اس ظرف کے آگے بہت چھوٹا ہو گیا ہوں۔ میرال کی آنکھیں بھی بھر آئیں۔ اس سے میکال کی یہ حالت اور یہ ٹوٹنا دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ اس نے نرمی سے اپنے ہاتھ چھڑائے اور میکال کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں تھام لیا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اچانک مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں میکال، جو ہوا سو ہوا، بس اب وہ وقت بیت گیا اور اب تو سب ٹھیک ہو چکا ہے نا؟ میرال نے انتہائی محبت اور نرمی سے اسے سمجھایا۔ نہیں میرال، جو میں نے تمہارے ساتھ کیا وہ اتنی آسانی سے معاف کرنے کے لائق نہیں ہے۔ میں نے تمہارا دل دکھایا ہے، میں نے آپ کو بہت
پہلے معاف کر دیا تھا، اچانک آپ کو کیا ہوا؟ مجھے بتائیں، سب ٹھیک ہے؟ خود کو یوں مت کوسیں میکال، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میرال مسکرائی اور اس کے آگے بڑھ کر میکال کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ میکال نے بھی اپنے بازو اس کے گرد حصار میں باندھ دیے، سارے شکوے، ساری غلط فہمیاں، سارا درد اور وہ ساری انا جو ایک مہینے سے ان کے درمیان دیوار بنی ہوئی تھی، اس ایک لمحے میں ان آنسوؤں کے درمیان بہہ گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سکون میں کھو گئے تھے اور آج میکال کو سچے دل سے احساس ہو گیا تھا کہ میرال جیسی لڑکی واقعی اس کی زندگی کا سب سے بڑا انعام ہے۔ اس رات کے بعد جیسے میکال شاہ کی پوری شخصیت ہی بدل گئی تھی۔ وہ شخص جس کے ماتھے پر ہمیشہ غرور اور غصے کی شنکنے رہتی تھی، اب اس کے چہرے پر ایک عجیب سا ٹھہراؤ اور سکون آ گیا تھا، اور وہ کبھی میرال کی موجودگی سے کتراتا تھا، اب سائے کی طرح اس کے آس پاس رہنے لگا تھا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر سب گھر والے موجود تھے۔ میرال کچن سے چائے کی ٹرے لے کر آئی تو میکال جو پہلے ہی میز پر بیٹھا تھا فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے میرال کے لیے اپنی بالکل ساتھ والی کرسی پیچھے کھینچی۔ بی جان اور بیگم شیری نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ میرال تم بیٹھو، میں چائے خود ڈال لیتا ہوں، میکال نے انتہائی نرمی سے کہا اور ٹرے اس کے ہاتھ سے لے کر میز پر رکھ دی۔ ارے نہیں میکال، میں کر لیتی ہوں، میرال نے ہچکچاتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے یہ سب کے سامنے میکال کا یہ انداز نیا نیا لگ رہا تھا۔ میں نے کہا نا تم بیٹھو، تم سارا دن گھر کے کاموں میں لگی رہتی ہو، کم سے کم ناشتہ تو سکون سے کیا کرو۔ میکال نے مسکراتے ہوئے اسے کرسی پر بٹھایا اور خود اس کے لیے چائے بنانے لگا۔ بی جان کے لبوں پر ایک انتہائی پرسکون اور فاتحانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کا فیصلہ آج پوری طرح درست ثابت ہو گیا ہے۔ میرال نے جھینپ کر نظریں چکا لی، مگر اس کے دل میں ایک میٹھی سی خوشی دوڑ رہی تھی۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی یہ خاموش محبت مزید گہری ہوتی گئی۔ میکال اب میرال کے چھوٹے چھوٹے نخرے اٹھانے لگا تھا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ میرال کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں۔ وہ اکثر شام کو گھر جلدی آتا تھا اور اگر میرال کچن میں ہوتی تو وہی کاؤنٹر کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو جاتا اور اس سے باتیں کرنے لگتا۔ ایک رات میرال بیڈ کراؤن سے ٹیک لگایا اپنی کوئی پسندیدہ کتاب پڑھنے میں پوری طرح مگن تھی۔ کمرے میں دھیمی سی روشنی تھی اور خاموشی کا راج تھا۔ میکال شاور لے کر باتھ روم سے باہر آیا۔ وہ تولیے سے اپنے بال خشک کر رہا تھا جب اس کی نظر میرال پر پڑی جو کتاب میں گم تھی۔ میکال کے لبوں پر ایک مسکراہٹ آئی۔ وہ چلتا ہوا بیڈ کے پاس آیا اور اچانک میرال کے ہاتھ سے کتاب چھین لی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ میکال؟ میں اتنے اہم چیپٹر پر تھی، میرال نے حیرانی سے کہا اور کتاب واپس لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ یہ کتابیں اب تمہیں دن میں پڑھنی ہوں گی میرال، جب میں کمرے میں ہوں تو تمہاری ساری توجہ صرف مجھ پر ہونی چاہیے۔ میکال نے شرارتی انداز میں مسکراتے ہوئے کتاب دور سائڈ ٹیبل پر رکھ دی اور خود بیڈ پر لیٹ کر اپنا سر میرال کے سرہانے کے بالکل پاس رکھ دیا۔ آپ بہت ضدی ہو گئے ہیں، پتہ ہے آپ کو، میرال نے ہنستے ہوئے کہا اور اپنا روح اس کی طرف کر لیا۔ ضدی تو میں ہمیشہ سے تھا، بس اب ضد کی وجہ بدل گئی ہے۔ میکال نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی گہری آواز میں کہا، سارا دن آفس کے کاموں اور میٹنگز میں میرا دماغ تھک جاتا ہے میرال، تم سے بات کیے بغیر مجھے اب نیند نہیں آتی۔ میرال نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے بکھرے ہوئے بالوں میں پھیرنا شروع کر دیا۔ اچھا تو بتائیں، آج مسٹر پال کی طرف سے کوئی نئی ای میل آئی؟ پلیز میرال، ابھی کوئی بزنس کی بات نہیں، ابھی میں صرف تمہاری باتیں سننا چاہتا ہوں۔ میکال نے آنکھیں بند کر لی اور میرال کی نرم انگلیوں کا لمس محسوس کرنے لگا۔ دونوں کافی دیر تک یوں ہی دھیمی آواز میں باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ میرال کی آواز سنتے سنتے میکال گہری نیند سو گیا۔ اگلے دن دوپہر کے وقت اچانک موسم بدل گیا، آسمان پر گہرے کالے بادل چھا گئے اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی۔ میرال لاؤنج کی کھڑکی سے باہر بدلتے موسم کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں تیز بارش شروع ہو گئی، مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو پورے گھر میں پھیل گئی۔ میکال جو آج اتوار ہونے کی وجہ سے گھر پر ہی تھا، وہ اپنے کمرے سے باہر آیا تو اس نے میرال کو کھڑکی کے پاس کھڑے بارش انجوائے کرتے دیکھا۔ میکال خاموشی سے اس کے پیچھے آیا اور اس کا بازو تھام لیا۔ یہاں اندر کھڑے ہو کر بارش دیکھنے کا کیا مزہ، چلو باہر چلتے ہیں، میکال نے اسے ٹیرس کی طرف کھینچتے ہوئے کہا۔ نہیں میکال، میں بھیگ جاؤں گی، بارش بہت تیز ہے اور مجھے سردی لگ جائے گی۔ میرال نے گھبراتے ہوئے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں ہوتا، میں ہوں نا۔ میکال نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے زبردستی اپنے ساتھ ٹیرس پر لے آیا۔ بارش کے ٹھنڈے قطرے فوراً ان کے چہروں اور کپڑوں پر گرنے لگے۔
मिराल ने हंसते हुए अपने चेहरे को हाथों से छुपाने की कोशिश की, मगर मिकाल ने शरारत से उस पर पानी के छींटे उड़ा दिए। मिराल भी हंस पड़ी और उसने भी जवाबी वार करते हुए मिकाल पर पानी उछाला। दोनों बच्चों की तरह बारिश में भीगते हुए हंस रहे थे। उनके कहके बारिश की आवाज के साथ मिलकर एक खूबसूरत धुन बना रहे थे। कुछ देर बाद मिकाल अचानक रुका और उसने मिराल को अपनी तरफ खींच लिया। वो एक दूसरे के इतने करीब थे कि उनकी सांसें आपस में टकरा रही थीं। बारिश के कतरे मिराल के चेहरे से फिसलते हुए उसकी गर्दन तक जा रहे थे। मिराल की आंखों में मोहब्बत का एक समंदर ठाठे मार रहा था। उसने मिराल के चेहरे से गीले बालों की लीटें हटाईं और इंतहाई नरमी से उसे अपने मजबूत हसार में ले लिया। मैंने जिंदगी में इतनी खूबसूरत बारिश पहले कभी नहीं देखी मिराल। तुमने मेरी बंजर जिंदगी को अपने प्यार से सराब कर दिया है। मिकाल ने सरगोशी की और उसके भीगे हुए लबों पर मोहब्बत की एक गहरी मोहर सबत कर दी। मिराल ने शर्माकर अपना चेहरा मिकाल के सीने में छुपा लिया। वो बारिश, वो मौसम और वो लम्हा उनकी मोहब्बत का गवाह बन गया था। उस रात उनके दरमियान बाकी बचने वाले तमाम फासले मिट गए। मिकाल की नरमी, उसकी मोहब्बत और उसके हर लम्स में मिराल के लिए एक सच्ची अकीदत थी। उन्होंने अपनी सारी उलझनों और पछताओं को पीछे छोड़कर एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर अपना लिया था। ये उनके मोहब्बत की एक इंतहाई खूबसूरत और नई शुरुआत थी, जहाँ गरूर की कोई जगह नहीं थी। बस दो रूहें एक दूसरे में मुकम्मल तौर पर जम हो चुकी थी। उस खूबसूरत रात के चंद दिन बाद एक शाम मिकाल ऑफिस से जल्दी आ गया। उसने मिराल को तैयार होने का कहा, मगर ये नहीं बताया कि वो उसे कहाँ लेकर जा रहा है। मिराल एक खूबसूरत से सुर्ख जोड़े में तैयार होकर कमरे से बाहर आई तो मिकाल उसकी खूबसूरती देखकर चंद लम्हों के लिए पलकें झपकाना भूल गया। वो उसका हाथ थामकर उसे घर के पिछले हिस्से में मौजूद उस बड़ी और पुरानी लाइब्रेरी की तरफ ले गया, जहाँ जिसे सालों से किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। मिकाल ने लाइब्रेरी का बारीक लकड़ी का दरवाजा खोला तो मिराल की आंखें हैरत और खुशी से खुली की खुली रह गई। पूरी लाइब्रेरी को इंतहाई खूबसूरत फूलों और पीले रंग की धीमी फेरी लाइट से सजाया गया था। पुरानी किताबों की खुशबू के साथ गुलाबों की महक मिलकर फिजा को इंतहाई सहर अंगेज बना रही थी। बीच में एक छोटी सी मेज रखी थी जिस पर एक खूबसूरत सी कैंडल जल रही थी। मिकाल, ये सब क्या है? ये कितना खूबसूरत है मिराल। मिराल ने चारों तरफ देखते हुए इंतहाई खुशी से पूछा। मिकाल मुस्कुराता हुआ उसे इस मेज के पास ले आया और उसने मेज से एक इंतहाई नफीस और महंगी सी खाली डायरी उठाई जिसके ऊपर एक गोल्डन रंग का कलम रखा हुआ था। उसने वो डायरी और कलम मिराल के हाथ में थमा दिया। मिराल ने नासमझी से उस डायरी को देखा और फिर मिकाल की आंखों में देखा। ये क्या है मिकाल? ये खाली डायरी आप मुझे क्यों दे रहे हैं? मिकाल ने इंतहाई अकीदत और मोहब्बत से मिराल के दोनों हाथ अपने हाथों में थाम लिए। उसकी आंखों में एक ऐसा सच्चा जज्बा था जो मिराल ने पहले कभी नहीं देखा था। ये मेरी जिंदगी की किताब है मिराल। मिकाल की आवाज धीमी और दिल में उतर जाने वाली थी। उसके पिछले तमाम बाब जहालत, अना और तकब्बुर से भरे हुए थे। इन औराक पर सिर्फ एक मगरूर इंसान की कहानी लिखी थी जिसे रिश्तों की कोई कदर नहीं थी। मगर अब मैं चाहता हूँ कि तुम इन पिछले राह को हमेशा के लिए बंद कर दो। मिकाल ने डायरी का पहला खाली सफा खोला। मैं चाहता हूँ कि आज तुम अपने इन हाथों से हमारी इस नई जिंदगी का पहला लफ्ज लिखो, क्योंकि मेरी असल पहचान, मेरी असल कामयाबी और मेरा असल वकार अब सिर्फ तुमसे शुरू होता है। तुम मेरी जिंदगी का वो वाहद सच हो जिसने मुझे जीना सिखाया है। ये सुनते ही मिराल की आंखें खुशी के आंसू से भर गईं। उसके दिल में जज्बात का एक समंदर उमड़ आया था। उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जिस शख्स ने उसे निकाह की पहली रात इस कदर हकारत से ठुकराया था, वो आज इस तरह उसे अपनी जिंदगी का महवर बना लेगा। उसने कांपते हुए हाथों से वो गोल्डन कलम पकड़ा और आंसुओं के दरमियान मुस्कुराते हुए उस खाली सफे पर लिखा, एक नई शुरुआत। मिकाल ने मुस्कुराकर वो डायरी और कलम वापस मेज पर रखा और मिराल को अपने गले से लगा लिया। मिराल ने इंतहाई सुकून से अपना सार मिकाल के कंधे पर रख दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। लाइब्रेरी की धीमी रोशनी और फूलों की महक में खड़े वो दोनों अब दो अलग इंसान नहीं थे। गुरूर, एहसान, गलतफहमी और तकब्बुर का वो सारा खटन सफर तय करके आज वो दो रूहें मुकम्मल तौर पर एक दूसरे में फना हो चुकी थी। उनकी कहानी का अख्ताम इसी मोहब्बत और खामोश
وہ کار پر ہوا تھا جو ہمیشہ کے لیے ان کا مقدر بن گیا تھا۔